अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा अल-बक़रा की आयत नंबर 185 में रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया। इस कुरान हकीम के बारे में फरमाया कि इंसानों के लिए हिदायत है और हिदायत की और हक और बातिल का फर्क वाज़ेह करने वाली दलीलें हैं। रमज़ान की आमद है, बरकत वाला रहमत वाला महीना है। इस महीने की आमद से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौबान के आखिरी दिन में खुतबा दिया और आपने इस महीने के बारे में फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुम मुबारकुन। लोगों, तुम पर बरकत वाले अस्मत वाले महीने ने साया किया है। किस तरह से वक्त का पहिया घूम के एक बार फिर हमें उस मकाम पर ले आया है जब अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हमारी मुंतज़िर हैं। यह महीना जो हमारे यहाँ रोज़ों के महीने के नाम से मारूफ है, रब ताला ने इसके बारे में वज़ाहत की है, ये कुरान हकीम का महीना। रमज़ान का महीना हर दौर में इंसानियत के लिए अहम तरीन रहा है। अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में देखें, उस वक्त आसमानी पैगाम जो इंसानों के नाम आया, इंसानों की ज़िंदगी की इस्लाह के लिए आया, वो भी रमज़ान की पहली तारीख को। फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह ताला की जो किताब आई थी वो कब आई? रमज़ान के 6 दिन गुजरे तब यह किताब इंसानियत के नाम अल्लाह ताला की जानिब से भेजी गई। इंजील उस वक्त आई जब रमज़ान के 13 दिन गुजर चुके थे। ज़बूर उस वक्त आई जिस वक्त रमज़ानुल मुबारक के 18 दिन गुजर चुके थे। और कुरान मजीद तब आया जब रमज़ानुल मुबारक के 24 दिन गुजर चुके थे। ये रिवायत मुस्नद अहमद की है और 17,109 नंबर पर है। इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि रमज़ान ही में अल्लाह ताला की तरफ से हमेशा इंसानियत की रहनुमाई के लिए सिलसिले जारी किए गए। तो रमज़ान का महीना कद्र कीमत वाला है इसलिए कि इसकी एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर है। तो बरकत वाला महीना, इसकी एक रात मिसाल के तौर पर इंसानों के सामने पेश की गई और ये एक रात ऐसी है कि जब इंसानों को अल्लाह ताला की रहमतों का टेस्ट, उसका मज़ा और उसकी बरकतों की वाक़फ़ियत के लिए उनके अपने हिसाब, उनके अपने आदाद व शुमार के मुताबिक बताया गया कि 1000 महीनों से अफजल है। अब और कितना हम नहीं जानते, लेकिन उनसे ज़्यादा बढ़कर है। तो जैसे रमज़ान की
ایک رات افضل ہے، اسی طرح سے رمضان کے مہینے کے باقی تمام امور بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ مہینہ آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو اس ایک رات کی بھلائی حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی پانے سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے وہی محروم رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1644 نمبر پر۔ یہ ایک خاص بات جو لیلۃ القدر کے حوالے سے بتائی گئی کہ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا، یعنی جس نے اس رات کو پانے کے لیے اور اس رات میں وہ اعمال کرنے کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کوشش نہیں کی تو وہ ہر خیر اور ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی انعام ہے کہ ایسی برکت اور فضیلت والی رات نصیب فرمائی۔ اس رات انسان کو اتنی خیر و برکت نصیب ہو سکتی جتنی پوری حیات میں بھی نہیں، اس اعتبار سے کہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال 83 ایئرز اور 4 منتھس کے برابر ہوتے ہیں، اور عام طور پر انسانوں کی اتنی عمر بھی نہیں ہوتی۔ اس رات کی عبادت کی بڑی فضیلت۔ رمضان کے مہینے میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ عام طور پر اگر آپ دیکھیے تو شیاطین کے بارے میں اگرچہ لوگ جانتے بھی ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا پناہ بھی مانگتے ہیں، مگر سرکش شیاطین کے جکڑنے کے بارے میں ایک شک اور شبہ کی کیفیت رہتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے جیسے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ، غلطیاں اور رمضان کے اندر زیادتی کے کام کیوں جاری رہتے ہیں؟ بات یہ ہے، آپ اس کو عام زندگی کی مثال سے دیکھیے، جیسے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ رگڑا جائے، ٹچ ہوتا رہے مقناطیس کے ساتھ تو لوہے کے اندر بھی مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ انسان کا نفس ہے، اس کے ساتھ شیطان کا عمل دخل جاری رہتا ہے۔ تو جب شیطان اپنا عمل کرتا ہے تو سال بھر کے عمل کی وجہ سے انسان کے نفس کا کیا حال ہو سکتا، اس وجہ سے انسانوں کے معاملات عجیب ہو جاتے ہیں کہ شیطان نہ بھی ہو تو نفس کے اندر سے یہ پکار، یہ بات جاری رہتی ہے، اور نفس کی کال اگرچہ جاری رہتی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ انسانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ باہر کے شیطان کے قید ہونے کی وجہ سے اندر کے شیطان، اندر کی برائی کی کال پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چومکھی لڑائی لڑنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں اگرچہ بہت بگاڑ، بہت فساد اس سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اندر کی جنگ سب سے زیادہ تکلیف دہ جنگ ہوتی ہے، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں زندگی کا جب یہ جنگ جاری نہ ہو۔ یہ جنگ جو شیطان اور انسان کے بیچ میں ہوتی ہے، رمضان کے دنوں میں اس جنگ میں خاطر خواہ کمی ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں جو اہتمام کیا گیا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھوائے گئے، روزے کی وجہ سے انسان کو شعور نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال سے جائز اور جن کی انسان کو ضرورت ہے، اگر ایک انسان رب کے روکے سے، کھانے پینے سے، خواہشات سے رک سکتا ہے تو رب کے روکنے کی وجہ سے حرام اور ناجائز امور سے بھی رک سکتا ہے۔ یہ یقین دہانی عام دنوں میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ رمضان کے دن اس یقین دہانی کے لیے بڑے کارآمد ہیں، کیونکہ ایک انسان اپنے روزے کی وجہ سے یہ یقین حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے
کوئی شخص اپنے سامنے کتنی ہی نعمتیں پاتا ہو، تنہائی بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے والا اگر روزے کا شعور رکھتا ہے کبھی بھی اپنے روزے کو توڑنا نہیں چاہتا۔ آخر کون سی قوت ہے؟ وہی نا جس نے پیدا کیا۔ عام طور پر جس کا شعور اتنا زیادہ قوی انداز میں انسان کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں انسان کو لمحے لمحے پر اس کا شعور نصیب ہوتا ہے۔ جو ہی اسے یہ خیال آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو دوسری طرف آپ دیکھیے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو روزہ رب کی ذات کے لیے، رب ہی اس کا اجر دینے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے واحد عبادت ہے۔ نہ نماز کے لیے رب نے یہ کہا، نہ یہ بات زکوٰۃ کے لیے کہی، نہ یہ بات حج کے لیے کہی، نہ ہی یہ بات کسی اور عمل کے لیے کہی کہ بندہ یہ عمل میرے لیے کرتا ہے، بلکہ ہر عمل کے لیے یہ کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ بڑا ہی قدر و قیمت والا عمل، اور رمضان جس میں یہ روزے رکھوائے جاتے ہیں یہ بہت ہی قیمتی، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان مضبوط ترین زنجیروں سے جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3277 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد پر صرف زمین پر عمدہ اقدامات نہیں ہوتے، اگر زمین کی فضا بدلی ہوتی ہے تو آسمانوں کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اور بہت ہی پیاری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی 7904 نمبر روایت، کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزانہ جنت کو مزین فرماتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے نیک بندے اپنے اوپر محنت اور سخت تکلیف کو اتار پھینکیں گے اور تیرے پاس چلے آئیں گے، یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے اس مہمان نوازی کے لیے تیاری ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فرشتے ہر روز دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو روزے رکھتے ہیں، جیسے مسند احمد کی روایت ہے 7904 نمبر پر کہ افطار تک فرشتے روزہ داروں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کی آخری رات ایسی ہوتی ہے جس میں روزہ داروں کے لیے بخشش کر دی جاتی ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہی شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ یہ بات ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اسے اس کی تنخواہ دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اختتام پر روزے داروں کو بھی ان کی اجرت عطا کر دی جاتی ہے۔ اب تک کی بات چیت سے ہم نے رمضان کے بارے میں خاص باتیں دیکھی۔ قرآن کا مہینہ ہے اور تمام آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئیں، اور یہ کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور روزہ افضل عبادت ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو مزین کرتے ہیں اور جہنم پر پابندی عائد کر دی جاتی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور یہ کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کو مزین فرماتے ہیں، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ عنقریب تیرے پاس میرے نیک بندے اپنی محنت، اپنی تکلیف اور مشقت کو ختم کر کے آنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں سمیت ہماری دہلیز پر ہے۔ عنقریب انشاءاللہ تعالی ہم اب زندگی رہی تو اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں گے، لیکن اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سے ایسے کام ہیں
جن کو انجام دیا جائے تو زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں نیکی اور احسان کے کاموں کی رغبت، شوق، حرص اور لگن نصیب فرمائے۔ پہلا نیکی کا کام روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں سب سے افضل اہم کام روزہ رکھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، انی سائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی روزے کی حالت عام حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات میری خاطر چھوڑتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں عام طور پر جس طرح سے نیکی کا اجر دیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں کئی گنا، اور یہاں اس حدیث کے مطابق جو بخاری کی 1894 نمبر پر ہے، اس کے مطابق 10 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی بڑی ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی 1901 اور مسلم کی 1781 نمبر روایت ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 2 چیزیں لازم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے ایمان والوں پر ہی فرض ہیں۔ کافر اگر بھوکا رہتا بھی ہے تو اسے اس کی بھوک کا اجر نہیں ملتا، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کی نیت سے وہ اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو نیت کا تعلق انسان کے عمل سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اجر بھی نیت کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ثواب کی نیت اسلامی طرز زندگی میں سب سے زیادہ اہم عمل ہے۔ اسی وجہ سے حدیث کی کتب میں آپ دیکھیے کہ پہلا نیکی کا عمل جس سے آغاز کیا گیا، جیسے صحیح بخاری کا آغاز نیت کی حدیث سے کیا گیا، اور نیت کی وجہ سے انسان کے عمل کا اجر متعین ہوتا ہے۔ نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر ایک انسان نیکی کے بڑے کام کے لیے بھی نیت درست نہیں کرتا تو نیکی کا اجر نہیں، بلکہ نیکی چھوٹ جانے پر پکڑ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز پڑھی گئی، روزہ رکھا گیا، صدقہ کیا گیا، لیکن نیت درست نہیں کی گئی۔ یہ نیت ہے جس کی درستگی کے ساتھ، اس کے خالص کرنے کے ساتھ انسان کا اجر بڑھتا جاتا ہے۔ جتنی کسی کی نیت خالص ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت کے ساتھ، اور اگر ثواب کی نیت ہو، یہاں سے یہ بات بھی جاننی ضروری ہے کہ بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ نیکی کا کام انسان ثواب کی نیت کے بغیر کرے؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ جیسے لوگ عادتاً نیکی کے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ سچ بولتے ہیں عادت کی وجہ سے، کچھ لوگ حسن خلق کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنی طبیعت کی نرمی کی وجہ سے، لیکن
اینگل درست نہیں ہوتا. اور اینگل کیا ہے نیکی کے کام کے لیے؟ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں رب تعالیٰ نے بتائی کہ آپ جو کام بھی کرو جس کا اللہ حکم دیتا ہے وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کی خاطر کرو. یہی سب سے بڑی نیت ہے. اس نیت کے بغیر انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے. یہاں جو ثواب کی نیت کی بات کی ہے، ثواب تبھی ملے گا جب ثواب دینے والا راضی ہوگا.